हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ सीपैक के मामलात की। हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके कोरोना से मुतल्लिक कुछ उन्होंने इंकशाफात किए हैं उनकी। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे इस सवाल से कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल हो सकते हैं, क्या मिल बैठ के दोनों बातचीत कर सकते हैं। तो जनाब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने कहा कि कौमी मफाद में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफ़ाक़ राय होता है, बाकी सियासत चलती रहती है। हमारा आइन तमाम पाकिस्तानियों को बराबर के बुनियादी हक देता है। एहसन इकबाल साहब नून लीग के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जी अपोजिशन ने कौमी मफाद के मामले पर कभी इशू नहीं बनाया, पीटीआई रहनुमाओं ने लोगों को उकसाकर उन पर हमला करवाया। अपोजिशन यकजहती की बात करे तो हुकूमत समझती है कि एनआरओ चाहते हैं शायद। वजीर आजम ने किसी कौमी मामले पर कौम को इकट्ठा करने की सलाहियत नहीं दिखाई। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी समझ से बालातर है। अब इस मामले पर हमने अपने एनालिस्ट के सामने सवाल आज ये रखा है कि शफ़क़त महमूद साहब कहते हैं कि जी कौमी मफाद और हुकूमत और अपोजिशन कौमी मफाद के मामलात पर यकजहती का मुजाहिरा करे। एहसन इकबाल साहब गिला ये करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इल्ज़ाम लगाया जाता है अपोजिशन पे कि शायद एनआरओ मांग रहे हैं। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? ऑप्शंस है एहसन इकबाल और शफ़क़त महमूद। और हमें पैनल पर आज ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, बाबर सत्तार साहब, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। मजहर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कहने में तो शफ़क़त महमूद साहब की बात दुरुस्त है, अच्छी बात है अगर ऐसे इनिशिएटिव लिया जाए, लेकिन हम ये इंडिविजुअल से बातें सुनते हैं। शफ़क़त महमूद कभी बात कर देते हैं, कभी फवाद बात कर देते हैं, लेकिन जहाँ से अफ़वाम व तफ़हीम की बात आनी चाहिए वहाँ से वो बात आती नहीं है। और जाहिर है आप इमरान खान और उनके कुछ साथी एकदम जिस हाइप पे चीज़ों को ले जाते हैं और उसका जवाब भी फिर उसी तरीके से आता है। फिर हमारे यहाँ जो वो माशाल्लाह ज़बान का इस्तेमाल होता है वो इतना खुलकर होता है कि फिर उसमें अफ़वाम व तफ़हीम जो है दबके रह जाती है। बाकी ये जो आइन में लिखा है कि सबके हुकूक बराबर होते हैं, तो ये सिर्फ आइन की किताब में लिखा हुआ है, अमली तौर पे ऐसा नहीं है। अमली तौर पे बिल्कुल सबके हुकूक एक जैसे नहीं हैं। कानून की नज़र में किताबी शक्ल में ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन अदरवाइज़ नहीं नज़र आता। तो अच्छा है इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ले, जब शफ़क़त महमूद ये बात करते हैं तो फिर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले, और जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो फिर वो इनिशिएटिव बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए। इन 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो अगर इन 2 सालों में हम देखें तो बज़ाहिर तो एहसन इकबाल का मौक़िफ़ दुरुस्त होता लगता है कि जब भी अगर अपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह का इनिशिएटिव आता है तो उसका जवाब उस तरीके से नहीं आता। लेकिन ये दोनों ताली दोनों हाथों से बचती है। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन बाद सिचुएशन में जो लैंग्वेज यूज़ करती है, अब जैसे कल बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि बिलावल भुट्टो से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फिर उसके जवाब में मुराद सही। तो हमारे यहाँ जो माहौल इस वक्त है, इन 2 सालों में जो माहौल देखा है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि अक़वाम तफ़हीम से बात आगे बढ़ेगी। यही इल्ज़ाम तराशी चल रही है, इल्ज़ाम तराशी चलती रहेगी। ठीक है, हसन निसार साहब। देखें, शफ़क़त महमूद का मौक़िफ़ बिल्कुल एकेडमिक सी बात है, ये तो निसाबी बात की है उसने, तो 100% दुरुस्त है। बालिग़ जमहूरियतों में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो इस पे तो तबसरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किताबी बात है। अलबत्ता हसन इकबाल के मौक़िफ़ में थोड़ा सा झोल है, क्योंकि इन लोगों का माजी भी एनआरओ है, इनका हाल भी एनआरओ है। जाती उम्रे से लेके वो इनके एवन फील्ड तक इनका हाल भी एनआरओ है। तो जाहिर है चोर की दाढ़ी में तिनका भी होता है, कुछ वो भी वैसे ही हैं जैसा स्केच किया इन्होंने मजहर साहब ने, तो ठीक ही है, इतना ही काफ़ी। ठीक है बाबर सत्तार साहब, लेकिन अगर हम हाल की बात करें, कौमी मफाद का ये मामला था कोरोना, इसके ऊपर वो यकजहती हमें नजर नहीं आई अपोजिशन और हुकूमत में जो आनी चाहिए थी। गिला यही रहा। देखिए, मुझे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा दोनों की कॉन्वर्सेशन के अंदर। शफ़क़त साहब एक सोबर सेंसिबल पॉलिटिशियन है, वो एक ठीक बात कर रहे हैं, असूली बात कर रहे हैं, और लेकिन वो जो आज की करंट पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तो तबसरा नहीं कर रहे हैं, वो तो एक असूल की बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। मैं हसन निसार साहब की बात से भी एग्री करता हूँ कि पीएमएलएन की जो पॉलिटिक्स है हमें नजर आई है
وہ بالکل اسی طرح کی ہے. کبھی خاموشی ساری ہو جاتی ہے جب کہیں بات چیت چلنی شروع ہوتی ہے, پلان بی کا کہیں ذکر آتا ہے. ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ ساری کمپرومائزز ان کی اپنی پالیٹکس کے اندر نظر آتی ہیں. اور لیکن الٹیمیٹلی بات کیا ہے کہ یہ تو اپوزیشن ہے. ان چیزوں میں جو انیشیٹو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ لیا کرتی ہے کہ آپ نے اس وقت ملک کو چلا عمران خان رہے ہیں, اپوزیشن جو مرضی کرتی رہے, لیکن انیشیٹو وہاں سے آنا ہے. اور عمران خان کی انفارچونیٹلی پالیٹکس پاپولسٹ پالیٹکس ہے. جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں ساری دنیا میں ہیں اس وقت, پاپولسٹ لیڈرز ہی چھائے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی آج کل. تو پاپولسٹ لیڈر جو ہے اس کی پالیٹکس بیسڈ ہوتی ہے زیادہ ہیٹ کے اوپر, فیئر کے اوپر اور ڈویژن کے اوپر. جو ایک جینون آپ کا لیڈر ہے اس کی پالیٹکس بیسڈ ہوتی ہے ہوپ کے اوپر اور یونٹی کے اوپر. سو یا آپ لوگوں کو ہوپ دے کے کمبائن کر سکتے ہیں, ساتھ لے کے آگے چل سکتے ہیں. ڈفرنس آف اوپینین رہتا ہے, اچھے برے لوگ حل معاشرے میں ہوتے ہیں, اپوزیشن کی کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں, وہ ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ رہتی ہے. لیکن ایک لیڈر کی, آپ عمران خان صاحب کی پالیٹکس نکال کے دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو یونٹی کی بات نہیں نظر آئے گی, اس کے اندر آپ کو ہوپ کی بات نہیں نظر آئے گی. آپ کو اس کے اندر یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے دوسرے کو برا کہہ کے. تو جب آپ کی پالیٹکس اس پلیٹ فارم کے اوپر بیسڈ ہے اور ان کے سارے سپورٹرز بھی اسی طرح سے ہیں, وہ ہیٹ کے اوپر چلتے ہیں. اگر آپ ان سے کوئی بات کریں وہ کہتے ہیں لیکن اسے دیکھیے, اسے دیکھیے, یہ چور کھا گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو یہ طرز سیاست ہے, یہ تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ, مجھے دونوں غلط لگتے ہیں. دونوں کا بیان برائے بیان ہے اور میرے خیال سے دونوں یہ بیان دے کر اب تک بھول چکے ہوں گے. شفقت محمود صاحب سے پوچھنا ہے کہ آپ کو قومی مفاد سے ان کی کیا مراد ہے, یعنی کس کو وہ قومی مفاد کہتے ہیں؟ 23 مہینے ہو گئے ہیں, کس ایشو پر آپ نے اتفاق کیا یا کس ایشو پر آپ نے اپوزیشن کو خلوص نیت سے دعوت دی ہے؟ یعنی اس جو شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں اس حساب سے تو پھر کشمیر قومی مفاد نہ ہوا کیونکہ کبھی اتفاق نہیں ہوا. سی پیک قومی مفاد نہیں ہوا کیونکہ کبھی اتفاق نہیں ہوا. اور کرتارپور راہداری سے کشمیر اقوام متحدہ تک کوئی یہ بھی قومی مفاد ہم نہیں سمجھتے کیونکہ اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا. ابھی لندن سے وائٹ ہاؤس تک یہ بھی قومی مفاد نہ ہوا, اس کو بھی ہم قومی مفاد نہیں سمجھتے. اس کا مطلب ہے کہ کرونا جو ہے یہ بھی قومی مفاد نہ ہوا, ٹڈی دل جو ہے یہ بھی قومی مفاد نہ ہوا, 18ویں ترمیم جو ہے یہ بھی قومی مفاد نہ ہوا. ہاں, مذہب کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ قومی مفاد ہے, جس کا جب دور چلتا ہے وہ لگا دیتے ہیں. یعنی اندازہ کریں آپ خواجہ آصف کے بیان کو کس سے کس طرح جوڑ دیا گیا. خدا کے لیے بند کریں یہ کافر اور غداری کے فتوے. اور مجھے خواجہ آصف صاحب سے 101 اختلاف ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اچھے وہ مسلمان ہوں گے. اگر انہوں نے اسمبلی میں ایک آئین کے تحت بات کی تو کہاں سے کہاں لے گئے. یہی کل مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب بھی کر رہے تھے, یاز صادق صاحب بھی کر رہے تھے, یہی پرسوں عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے. جہاں تک احسن اقبال صاحب کا تعلق ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ ان کا کیا ہے, یعنی مطلب ہے کہ کس بات کب انہوں نے ملک و قوم کے لیے اتفاق کیا ہے. جب بھی یہ ملک و قوم کے لیے یا جمہوریت کے لیے یا نظام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اندر سے کوئی اپنی مفاد نکال لیتے ہیں, اندر سے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اندر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پھر سے سارا کچھ بیچ بوچھ کے چلے گئے. آپ دیکھیں کہ بی بی مشرف ملاقاتیں شروع ہوئیں, جمہوریت کے لیے ملاقاتیں شروع ہوئیں, نتیجہ کیا نکلا؟ NRO. اچھا, اس کے بعد بی بی میاں ملاقاتیں شروع ہوئیں, میثاق جمہوریت نکلا. میثاق جمہوریت کا کیا حال ہوا وہ آپ دیکھ لیں. مودی کا یار ہے, گریٹر پنجاب بنانے والا ہے, نواز شریف اور جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے, اور وہ میں ہم پیٹ چیریں گے اور ہم فلانا کریں گے, وہ بھی ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ یعنی پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں میڈم شیخ کہ مشرف سے NRO, نواز شریف سے میثاق جمہوریت اور عمران خان سے مل کر چیئرمین سینٹ لانا, اور مسلم لیگ بی سے میثاق جمہوریت, مشرف سے ڈیلیں. اب زرداری صاحب نے اب آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج وقت آ گیا ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر مل کر بیٹھیں. بلا شبہ
مل کر بیٹھیں اور آگے کا لائحہ تیار کریں. ملک بڑے مشکل لمحوں میں ہے. لیکن زرداری صاحب جب یہ مساق جمہوریت کی دعوت دیتے ہیں اسمبلی میں جیل سے آ کر, شہباز شریف صاحب دیتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری نظر آتی ہے کہ شاید یہ پھر نہ ہمیں بیچ جائیں, جمہوریت کو نہ بیچ جائیں, نظام کو نہ بیچ جائیں, اور یہ ملک و قوم کو نہ بیچ جائیں. تو اس لیے دونوں غلط ہیں. اور مزے کی بات ہے دونوں کا اپنی پارٹی میں کوئی سے نہیں ہے. نہ عمران خان مانیں گے شفقت محمود صاحب کی, نہ احسن اقبال صاحب کی مانی جاتی ہے. یہ اوپر کے 2-4 لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. لہذا یہ بیان ہے. آپ نے سوال رکھا, ہم نے سوال کا جواب دے دیا. ہماری بھی روزی کھری, ان کی بھی کھری, ان کا بھی ایک دن گزر گیا, ہمارا بھی گزر گیا. ٹھیک ہے. منیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی نقطہ اختلاف کرپشن ہے دونوں کے درمیان میں؟ ایک جانب سے کہتے ہیں کہ جی کرپشن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے, ہم سٹرکٹ سٹیپس لے رہے ہیں. دوسری جانب کہتے ہیں جی عمران خان کرپشن کی سب سے بڑی چھتری بنے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں کیا لوگ جو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھیں بے شک قومی مفاد پہ, یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, سب کچھ جو کہا گیا ہے وہ درست ہے. ابھی سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے. شفقت محمود صاحب کی بات, یہ بات ٹھیک ہے حسن نثار صاحب کی, وہ کہ نصابی بات ہے تو وہ ٹھیک ہے, آپ ایسا بول دیتے ہیں. لیکن کیا شفقت محمود صاحب یہ خود پریکٹس کرتے ہیں؟ کیا ان کا جو گفتار ہے یا ان کا کانڈکٹ ہے وہ یہ ایگزیبٹ کرتا ہے, دکھاتا ہے لوگوں کو؟ دی آنسر از نو. وہ بھی کل ہی کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, ان کی بھی ایک اپنی وہ رائے ہے, اور وہ بھی پیچھے مطلب ہی ڈزنٹ ہولڈ اٹ بیک, اور وہ بھی اسی زبان میں اور اسی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. کل بلاول صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی, جو علی زیدی صاحب ٹھیک ہے, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے پہلی دفعہ MNA بنے ہیں, پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں, اب سٹارٹ ہیں. تو شفقت محمود صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں, اور شاید ان کا طریقہ کار شاید مختلف ہونا چاہیے تھا اس سارے معاملے کے اوپر, لیکن ان کا بھی طریقہ کار وہی تھا. سو وہ بات تو یہ کہہ دینا اور بڑا آسان ہوتا ہے. باقی دیکھیے, جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے. بیگیج سب کا موجود ہے, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں, اور اب عمران خان صاحب کی جماعت حکومت میں ہے. آپ یقین مانیے, آئی ڈونٹ نو, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, پتہ نہیں ہم اس وقت دیکھ پاتے ہیں نہیں, بٹ جب یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے اور جب بھی ان کا اقتدار ختم ہوگا, اس کے بعد آنے والی حکومت انہی کے وزراء کے سکینڈلز, مس اپروپریشنز اور غلط ڈیسیجنز سے بھری پڑی ہوگی. ان پہ سوال اٹھ رہے ہوں گے, اور آج بھی اٹھ رہے ہیں بہت سے ایسے معاملات کے اوپر. کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھ لیں آپ اور بہت سے معاملات دیکھ لیں. یہ جو لبادہ اڑا گیا ہے اپنے اوپر کہ جی ہم بہت صاف ستھرے ہیں اور باقی بڑا فلانا بڑا چور ہے, فلانا بڑا کرپٹ ہے, فلانا. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ود کنوکشن کہ ابھی ریسنٹلی یہ معاملات یہ کے الیکٹرک کے سامنے آ رہے تھے. جس دن ڈسپیشنیٹ کوئی معاملہ سامنے آیا اور ڈسپیشنیٹ انکوائری ریویل ہوئی, میں ریویل کرنے کی بات کر رہا ہوں, تو آپ دیکھیے گا اس کے اندر عارف نقوی صاحب کی جو ہمدردیاں ہیں وہ کس طرح تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ جو رپورٹ, میں اتنا ضرور بتا دوں کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک رپورٹ لہرائی اپنی پریس کانفرنس کے اندر, اور کہا کہ یہ جی عمران خان صاحب کے بارے میں اس میں پیراگراف لکھا گیا ہے, اور اس میں اور باقاعدہ یہ رپورٹ ہے کہ الیکٹرک کی, اور ان کو پرائم منسٹر کہہ کے ایڈریس کیا گیا ہے. ایک بات میں فیکچولی سب کو بتانا چاہتا ہوں, یہ رپورٹ PMLN کے دور میں بنائی گئی تھی. یہ جو پیراگراف ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر عمران خان کر کے لکھا گیا ہے, یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے. یہ پیراگراف اوریجنل رپورٹ کا حصہ نہیں ہے. رپورٹ موجود ہے. ہاں, یہ بات میں آپ کو ضرور, اور اس کے گواہ شواہد موجود ہیں, اور اگر کوئی سٹیج آئی تو وہ پھر سامنے بھی آ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ عارف نقوی صاحب کے خلاف یہ جو رپورٹ ہے یہ PMLN کے دور میں بنی, جو مس اپروپریشن تھی ان کے ابراج گروپ کی اور کے الیکٹرک کے معاملات کے اندر. عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد یہ کہتے رہے کہ یار آپ لوگوں نے تباہ کر دیا, FIA کو کہتے رہے بھی تباہ کر دیا تم نے, بڑا ظلم کیا ہے, اس نے ہمیں فنڈنگ کی ہوئی ہے, اس نے ہمیں یہ کیا ہوا ہے. اس گفتگو, اس سارے معاملات کے گواہ بھی موجود ہیں, اور یہ بات وزیر اعظم کی FIA کے لوگوں کے ساتھ ہوئی. وزیر اعظم بڑے برہم ہوئے. ہاں, کریکشن جو میں نے کی ہے وہ یہ کہ یہ رپورٹ PMLN کے دور میں آئی تھی, PTI کے دور میں نہیں آئی, اور جو پیراگراف ہے یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے. اچھا,
یہ منی میرا خیال ہے اس کے اوپر نا کل تسلی سے پورا سوال رکھتے ہیں، کیونکہ کے الیکٹرک کا جب ذکر چھڑا ہی ہے تو یقین دہانی تو ہمیں یہ کروائی گئی تھی اسد عمر صاحب کی جانب سے کہ پیر سے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کم از کم نہیں ہوگی، لیکن آج اور کل اس کے بالکل خلاف صورتحال دیکھی جا رہی ہے. آج سے پھر میسیجز وہ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے یہ اس دورانیے میں آپ کی علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور یہ وہ والے علاقے ہیں جہاں پر نئی لوڈ شیڈنگ ہوتی، لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. خیر جی، اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے، ابھی ہمیں تھوڑی سی بریک لینی ہے. جی کچھ کورونا کی بات کریں گے، جہاں ایک طرف ہمیں اطمینان ہو چلا ہے کہ شاید ملک میں کورونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ حکومتی دعوے اور حکومتی بیانات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گراف تھا کورونا کا کیسز سے متعلق اب وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، یعنی حالات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے اور اس سے بڑی تشویش کی لہر دوڑ چڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی حکومت جان بوجھ کر ٹیسٹنگ صلاحیت کم کر کے عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے. اگر ٹیسٹنگ کم ہوگی تو کورونا کا گراف بھی نیچے جاتا ہے، اور اسی لیے یہ سب اعداد و شمار ایسے ہیں. انہوں نے جو حقائق بتائے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، یا جو ان کا بیان ہے ان میں کتنی حقیقت ہے، یہ اپنے تجزیہ کاروں سے جانیں گے. لیکن پوری دنیا ہمیں ٹیسٹنگ کا کہہ رہی ہے اور وفاق یہ نظر انداز کر رہا ہے. بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت نے لاک ڈاؤن میں نرمی پر تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں. تو اب ہم نے اپنے اینالسٹ سے سوال یہ رکھا ہے کہ ہمیں جا کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ اب حالات تسلی بخش ہیں، وہاں صورتحال کیا ہے، اور کیا بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت پر الزام درست ہے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. منیب صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. پنجاب سے بڑے تشویشناک انکشافات آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے مس کوٹ ہو رہے ہیں فگرز. اب میں نے شاید گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ یہ کنفیوژن موجود ہے. این سی او سی کے بعد اسد عمر صاحب نے انہوں نے بھی فرمایا کہ خاطر خواہ کامیابی یا کم از کم جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے. میں ایز اے کامن پاکستانی مجھے ابھی بھی اس کے اوپر کنسرن ہے، تشویش ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم شاید بہت جلدی پریمیچور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور جو خطرہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے. یہ بات فیکٹ ہے کہ جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ شاید ابھی بھی زیادہ ہے، اور یا ہمارے ٹیسٹ اب بتدریج کم ہو رہے ہیں. سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ ہم باقی صوبوں سے ڈبل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، ہینس ہمارے نمبرز بھی زیادہ ہیں. ایسے حالات کے اندر اب آپ دیکھیے سنس وی آر اپروچنگ ٹورڈز جو بڑی عید ہے، تو مطلب اٹس جسٹ لائک اباؤٹ 2 weeks away. تو اب بات یہ ہے کہ جو یہاں پر لوگوں کا کنسرن ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی شہروں سے باہر مویشی منڈیاں لگا دیں گے، صبح 6 سے شام 7 تک آپ جا سکتے ہیں. اب اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ کرونا کے خلاف یہ تدارک ہے آپ کا، یا یہ اپروچ ہے کہ یہ آپ نے ایسے اس کو کرنا ہے؟ آپ 6 سے 7 بجے کے بیچ میں بھی لوگ جائیں گے شہروں سے باہر، کیا وہاں جائیں گے تو کرونا وہاں نہیں پھیلے گا یا وہاں پر لوگوں کو نہیں ہوگا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ لوگ کیٹل فارمنگ کرتے ہیں یہ موسٹلی رورل ایریاز میں کرتے ہیں، اور وہاں سے لوگ لوڈنگ کر کے ان کو شہروں میں لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے. اور اس وقت سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو سپریڈ ہے وہ شاید رورل ایریا میں اب بڑھے گا، یا جو کم از کم حکومت کے لیول سے بات سامنے آ رہی ہے. تو جو پچھلی عید پر ہوا تھا ایک سپائک آ گئی تھی کیونکہ لوگ باہر نکلے تھے، اس میں مذہبی فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے لوگوں نے بہرحال باہر نکلنا ہے، اور قربانی کا بھی جذبہ موجود ہے. تو حکومت کو بڑا کاشیسلی چلنا پڑے گا. آئی اسٹل فیل کہ ابھی بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے. جو کچھ بیانات آئے ہیں اگر یہ آ بھی رہے ہیں تو کم از کم لوگوں کو کوشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹس ناٹ دا ٹائم ٹو سیلیبریٹ، اور ابھی اس کے اوپر اتنا اپنے آپ کو وہ نہ کریں. آئی اسٹل فیل کہ ابھی بھی پرابلم موجود ہے اور کنفیوژن موجود ہے. ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ اگر ٹیسٹ کی تعداد دیکھی جائے ہماری جو کیپیسٹی ہے آپٹیمم اس سے بڑی کم ہے. 7,000 ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں آن ایوریج. دیکھیے ہماری تو ساری کرونا کی ڈیبیٹ پتہ نہیں کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے ابھی تک کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ٹھیک ہے یا ٹوٹل لاک ڈاؤن ٹھیک ہے، اور وہی ہمارا نیریٹو فارم ہوا ہے. ٹوٹل لاک ڈاؤن سٹارٹ جب ہوا تھا تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے ایک ڈیزیز کو، پتہ چل جائے گا کہ انفیکشن کہاں پہ ہے، اور وہاں سے ٹوٹل لاک ڈاؤن سے اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ آنا تھا. آپ نے ٹیسٹنگ کرنی تھی، کوارنٹین کرنی تھی، اور پھر اس طرح بات آگے چلنی تھی. جن ملکوں نے کنٹرول کیا انہوں نے ایسے ہی کیا. یورپ میں پاکستان جیسا ملک یا جہاں پہ آپ کی نیشنل لیڈرشپ اسے کیجولی لے، امریکہ جیسا ملک، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ چیز نہیں.
کیونکہ جو آپ کی پبلک میسجنگ تھی وہ بڑی کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں کتنا سیریس ہے, نہیں کھولنے کی ضرورت, ماسک پہنے نہیں پہنے نکلیں. اور اسی طرح ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی اسٹیٹس کے اندر جہاں پہ ان کی لیڈرشپ نے اسے سیریسلی لیا وہاں زیادہ کنٹرول ہوا, لیکن اب یہاں پہ ایک ویو آ رہی ہے دوبارہ سے, کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, لوگ بیچز پہ جاتے ہیں, وہ دوبارہ سے فلوریڈا وغیرہ میں نظر آ رہا ہے کہ اسپائک آ رہی ہے. لیکن نیشنل لیڈرشپ آپ کی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم نے اسے کنٹرول کر لیا کیونکہ ظاہر ہے امریکہ میں الیکشن آنے جا رہا ہے. تو اوور آل جو آپ کی ایک کنفیوز پبلک انگیجمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ یا انہیں بتانا, باقی تو وبا تو تبدیل نہیں ہوئی, ایک کنٹیجیس چیز ہے, جہاں لوگ زیادہ جمع ہوں گے ایک دوسرے سے ملیں گے وہاں پہ یہ پھیلے گی. پاکستان میں بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے, تو یہ پھیلے گی وہاں پہ آپ کو, کیونکہ اس کا کیور تو ابھی تک آیا نہیں جب تک ویکسین نہیں آ جاتی. یہ تو کنسسٹنسی ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, اور یہ انہیں ایز دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہم نے خاص کام کیا ہے جس کی وجہ سے نمبرز کم ہو گئے ہیں. جہاں پہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں وہاں پہ نمبرز کم ہیں. جیسے ہی ملنا جلنا زیادہ بڑھائیں گے اور پریکاشنز لینا بند کریں گے, نمبرز گرو کریں گے آپ کے. اور دیکھیے ڈیٹا پاکستان میں ٹھیک نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیٹا کیا ہے, اور ہماری کچھ کلچرل چیزیں ہیں لوگ نہیں بتانا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے, ہمارے کچھ ریلیجس کلچرل ایسپیکٹس ہیں کہ یار میرا جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آئے گا اگر میں کل کو مر گیا, تو لوگ چھپاتے ہیں, لوگ بتاتے نہیں ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے, ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے یہ ساری چیز. سر نہ صرف ریلیجس ایسپیکٹ بلکہ سوسائٹی ان جنرل بھی یہ بھی رویہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ گلی محلوں میں نہیں آنے دیتے, لوگ گھروں سے بالکل کہتے ہیں کہ تم لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ. حسن نثار صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. حسن صاحب یہ پوائنٹ ہے, جواب نہیں بھی آپ کا. اچھا بات سنیں, میں یہ سب جو ہمارے پیارے جمہوری عوامی نمائندے ہیں نا, اچھا یہ دیکھو, یہ جو ہمارے جمہوری عوامی نمائندے ہیں یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں, یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, یہ 100% درست ہوتا ہے. بابر ستار صاحب سے لے کے منیب صاحب تک پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے. تو میری دعا ہے کہ ووٹ کو اس ملک میں مزید عزت ملے اور اسی طرح ملتی رہے, اور اس وقت تک ملتی رہے جب تک عوام جو ہیں وہ بالغ نہیں ہو جاتے. کیا نتیجہ ہے اس بحث کا بھائی؟ چلیں اب آگے چلیں, کسی سیانے کے پاس جائیں. ٹھیک ہے جی بھٹی صاحب, اب چلتے ہیں فرمودات بھٹی کی طرف, ہے نا جی تیزابی فرمودات. اور جب حسن نثار صاحب نے کہا کہ کسی سیانے کے پاس چلیں تو بے اختیار مجھے ہلکی سی شرماٹ سی آ گئی کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے. تو مہربانی حسن صاحب. بالکل بھٹی صاحب, کوئی نہیں ہو سکتا. میں مزید صاحب کے پاس جانے لگی تھی, پھر میں نے کہا نہیں سر آپ سے کون, بابر صاحب بھٹی بات نہ صاحب کرتے تو ارشاد. اور بابر صاحب بات نہ کرتے تو میں یہ کیسے کہتا کہ ہمارے بڑے معصوم سے, شونے سے, بچے سے, سیاستدان سے, پالے سے, جن کو کچھ لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں اور پکڑ کے پھر بال نکال دیتے ہیں, پالے سے, بچے سے, ان کو معصوموں کو کیسے پتا نا, یہ تو بلے معصوم ہیں, ہند سندھ میں جدادی ہیں, اولادی ہیں, پوشاکیں ہیں, مگر پتہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی اس پہ سوال پہ آ جائیں. ہو سکتا ہے بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں, مگر کاش بلاول صاحب کو روزانہ اپنی گھر اور اپنے لیے کمانا پڑتا اور کھانا پڑتا. کہیں ان کی دکان ہوتی, کہیں ریڑی ہوتی, کہیں کاروبار ہوتا, کوئی شادی حال ہوتا, کوئی ہوٹل ہوتا, کچھ ہوتا, اپنے ہاتھ سے تیلا دورہ کرنا پڑتا بلاول صاحب کو. تو ہو سکتا ہے وہ یہ آج یہ نہ کہہ رہے ہوتے. ہو سکتا ہے WHO بھی صحیح کہہ رہا ہو, مگر ایک دفتر کاش WHO کا راجہ بازار میں ہوتا, باڑا مارکیٹ میں ہوتا, پنڈی میں, زینب مارکیٹ کراچی میں ہوتا, مزانگ شالمی یا اچھرے میں ہوتا, تو WHO بھی یہ نہ کہہ رہا ہوتا. اور کاش WHO کو وہ سروے بھیج دیں کہ یہ جو کرونا ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے. اب ٹیسٹنگ, مکمل لاک ڈاؤن, جزوی لاک ڈاؤن, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن, اس سے ہم آگے نکل آئے. کے ساتھ ویسے آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہے, لیکن WHO سروے کر کے بعد میں فرمودات رکھیے گا. نہیں اپنے فرمودات بعد میں رکھیے گا, یہ بعد میں رکھیں آپ. اس میں میرے دودھ میں پانی نہ ملائیں پلیز. اچھا اب ٹیسٹنگ, مکمل لاک ڈاؤن, جزوی لاک ڈاؤن, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن, اس سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں میڈم شیخ. ہم ہرڈ امیونٹی کے مرحلے میں آ گئے ہیں. زیادہ تر کو ہو چکا ہے, خواہ علامات ہوں یا نہ ہوں.
कुछ बच गए हैं उनको भी हो जाएगा या वो बच जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है अमवात कम हैं। अब ये बयानों पे ना जाएं, फोकस करें मईशत पे। अब कोरोना खतरा नहीं है, मईशत खतरा है, रोजगार खतरा है, कारोबार खतरा है, 2 वक्त की रोटी खतरा है। 11 ट्रिलियन डॉलर मईशत को नुकसान पहुंचा है दुनिया, अरबों बेरोजगार। हमारे यहाँ आ जाएं, 1 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं, आधी आबादी गुर्बत से नीचे है। और अभी आपका वो एक खबर में पढ़ रहा था कि 21 लाख खानदानों ने घर का सामान बेचकर अपनी जरूरियात पूरी की हैं। अब इनको कोरोना से डराओगे कि मईशत से मारोगे, भूख से मारोगे? खुदा के लिए ये बहस जो टीवी पे कर रहे हो, बस कर दो इस पे, अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ो, बस कर दो लोगों को डराना। ये नहीं कौम मरती अल्लाह के फजल से, ये बड़ी स्ट्रांग है, कोरोना मर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट साहब ने ईद करा दी कोरोना को, पहले हमने वो सारा कुछ करा दिया, अब बड़ी ईद पर भी कोरोना को कुर्बानियां करने दो। कुछ नहीं होता, ज्यादा अक्सरियत को कुछ नहीं होता अल्लाह के फजल से। मुजाहरे हो रहे हैं, मुतालबे हो रहे हैं सब कारोबार खोलने के। अब लोग भट्टी साहब, वैसे माजरत के साथ भट्टी साहब, ईमान से आप मुझे बताएं, आपके आसपास खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना नहीं हुआ? आपके आसपास खुदा ना खास्ता कोई इससे किसी की जान नहीं गई? सच मुझे आज ही बता दें आप, सच। अल्लाह के फजल से मेरे आसपास बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है। अल्लाह के फजल से एक बंदा भी नहीं डेथ हुई। और अल्लाह के फजल से सारे मुझे रोज कहते हैं खुदा के लिए टीवी पे जाकर कारोबार खोलें, हम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारी बेरोजगारी मर रहे हैं, हमारा कारोबार रुका हुआ है, कारोबार खोलें, हम मर जाएंगे भूख से। ये रोज कमाने रोज खाने वाले आधी कौम दिहाड़ीदार है। आप पता नहीं इधर किस, हम ब्लेस्ड लोग हैं, टीवी पे बैठ के खूबसूरत भाषण दे देते हैं, और हमारे से ज्यादा ब्लेस्ड बिलावल साहब हैं। सर, कारोबार इज अ सेपरेट इशू, लेकिन ये जो आप अमवात वाली बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जो आप अमवात वाली बात कर रहे हैं ना, ये अस्पतालों में अस्पतालों में आम बंदा भी मरता है, अपनी उसको भी कोरोना में डाल देते हैं। ये भी सुन लें, ये भी हो रहा है। जो भी जाता है कोरोना कहते हैं कोरोना हो गया तुझे, जा तू, अल्लाह तेरा हाफिज। भट्टी साहब बिल्कुल ठीक है जी। मज़े साहब, अच्छा तो फिर क्या करें? लोगों से कहें कि मास्क ना पहनो, लोगों से कहें ग्लव्स ना पहनो, लोगों से कहें एहतियात ना करो, सब चीजें खुला छोड़ दें, तो फिर ऐसा ही कर लें इस चीज को। खुदा के लिए इस तरह का बयानिया ना बोलें, सब एसओपीज करें। खुदा के लिए ये जब आप कहते हैं ना एसओपीज करें, तो ये जिस गरीब की आप बात कर रहे हैं उसको एसओपीज का ना बताएं। उसे नहीं पता एसओपीज का, वो नहीं मास्क खरीद सकता, वो नहीं ग्लव्स पहन सकता। आपको नहीं अंदाजा कि कोई गरीब जो बेरोजगार भी हो, सख्त परेशान भी हो, अगर उसको कोरोना हो जाए तो उसका क्या हाल होता है। इसलिए कि कोई उसको पूछने वाला नहीं होता, वो सड़क पे मर जाता है। तो खुदा के लिए जब हम ये बात करते हैं तो खुद एहतियात करें इस बात को करते हुए। जब हम ये बात करते हैं कि मवेशी मंडियों में 1 लाख आदमी अगर रोजाना पहुंचेगा तो वो 1 लाख आदमी वापस अपने घर भी जाएगा, और जब वो 1 लाख आदमी अपने घर जाएगा तो वो कम से कम 5 लाख को इन्फेक्टेड कर सकता है। इस चीज को समझें, इस चीज को ना समझें कि बिलावल क्या कहते हैं या इमरान खान क्या कहते हैं। हम साथ में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि कोरोना कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे कोई घबराना नहीं। आप बिल्कुल खोलें, बिल्कुल सही बात है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, मैरिज हॉल वाले जो हैं वो परेशान हैं, स्कूल वाले परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। लेकिन उसी आदमी को आपने कोरोना से बचाना है, उसी आदमी को जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, दरअसल उसी को बचाना है कोरोना से। अमीर आदमी तो कोरोना से बच जाएगा, वो घर में आके एक कमरे में आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी गरीब आदमी को कोरोना होगा तो उसके लिए आपके पास कोई इलाज है, उसके लिए आपके पास कोई एसओपीज हैं, उसके लिए आपके पास कोई एहतियात है। तो हम एक ऐसा बयानिया कर रहे हैं कि जिसमें उन घरों में यह हो रहा है कि कोरोना कोई चीज नहीं है, ये सब फजूल की चीज है, लिहाजा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल ये मेरा फर्ज है जो शायद अपने घर में अगर खुदा ना खास्ता मेरी फैमिली को होता है तो मैं उसको एक कमरे में रखने को अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन जिसकी परेशानी मुझको है वो झोपड़े में रहने वाला है, जो 15 लोगों के साथ रहता है, और खुदा ना खास्ता किसी एक आदमी को उसमें कोरोना होता है तो वो 15 लोगों को लगने का खतरा होता है। तो हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए, हमें सिर्फ उसकी रोजगार की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी बीमारी की भी फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अपना तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।
جی ہم ایک فلم کی بات کریں گے، زندگی تماشا. بڑی کنٹروورسیز نے اس کو گھیرا اور مذہبی جماعت کی طرف سے کچھ ماہ پہلے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، جس کے بعد اس کی ریلیز روک دی گئی تھی. بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایشو گرم رہا. اب اپڈیٹ یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے فلم زندگی تماشا کو نمائش کے لیے کلیئر کر لیا ہے. نمائش اس کی منظور کرتے ہوئے فلم کے خلاف اٹھائے گئے تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. سوال ہمارا اپنے اینالسٹ سے کچھ یوں ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کیا یہ درست ہے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں. بابر ستار صاحب. میں نے تو فلم نہیں دیکھی جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. سر فلم کسی نے بھی نہیں دیکھی، ریلیز ہی نہیں ہوئی تھی، صرف ٹریلر ساتھ آیا تھا اس کا، وہ بھی بڑا ہی مختصر. مطلب آپ کچھ کامنٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ آپ نے ٹریلر بھی نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھی نہیں ہے ایک چیز، مجھے کیا پتا اس میں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو میں قابل احترام عرفان کھوسٹ صاحب کے بیٹے اور ہمارے بھائی سرمد کھوسٹ صاحب کی ہمت صبر کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے جیسے معاشرے میں عدم برداشت پر فلم بنائی. موضوع تھا عدم برداشت، اس کا ایک خاص ٹاپک، اور وہی برداشت نہ ہوا. یعنی طرح طرح کی مصیبتیں سہیں، باتیں سنی. انہوں نے پھر سرمد کھوسٹ صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ایک ٹویٹر پر خط بھی لکھا، کھلا خط بھی لکھا. ان کو اور ان کے ہدایت کار کو، ان کے پروڈیوسر کو دھمکیاں بھی ملیں، مگر وہ پھر بھی لگے رہے. اور یہ کر ظاہر ہے ایک بندے نے ایک محبت اور سے بنائی ہو اور پھر پیسے بھی لگائے ہوں. اور لیکن اندازہ کریں فلم بنتی ہے، سنسر بورڈ کی اکثریت کی منظوری ہو جاتی ہے، ایک مذہبی جماعت کی طرف سے اعتراض آتا ہے، اور پھر پابندی، اور پھر لمبی پابندی، اور پھر 7 ماہ کی پابندی، اور پھر اس کے بعد لمبی چپ. اب اس پہ کہنا، چونکہ فلم میں نے بھی نہیں دیکھی بابر صاحب کی طرح، آپ نے بھی یقیناً نہیں دیکھی ہوگی. ان کو چاہیے تھا ریلیز ہونے سے پہلے ہمیں دکھا دیتے، کیونکہ ہم نے رپورٹ کارڈ میں ان کی حمایت کرنی تھی یا مخالفت کرنی تھی. تو لیکن چونکہ انہوں نے نہیں دکھائی سرمد صاحب نے، تو اب بات یہ ہے کہ سرمد صاحب سے کہنا یہ ہے کہ ہم بہت ابھی اس میں ہیں. یہ اعتراضات بھارت میں بھی لگتے ہیں، ہالی ووڈ میں بھی لگتے ہیں، بالی ووڈ میں بھی لگتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنتا. وہاں کسی کا کوئی مذہب یا معاشرہ یا نظام خطرے میں نہیں پڑتا. آپ تبدیل ضرور کریں، تبدیل کر لیں، چیزوں کو تبدیل کر لیں، مگر یہ ہے کہ اس آگے بڑھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. آپ یہ بات کریں نا، ہمیں نہیں دکھائی، میرا خیال ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھیجی تھی انہوں نے، اس کے بعد اس کے اوپر کچھ ریکمنڈیشنز آئی تھی. حسن نثار صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں اس کے اوپر. جی حسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بات سنیں، اس فن میں یہ تیسری نسل ہے. سرمد کے والد عرفان کھوسٹ، پھر آگے ان کے والد، تو ہوش کرنا چاہیے. لیکن بہرحال میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. سرمد کھوسٹ کو مبارک ہو کہ جہالت سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے. بس میں نے تب بھی بہت پروٹیسٹ کیا تھا. فلم میں نے تب دیکھی نہ اب دیکھی، لیکن مجھے پتا ہے نا کون بنا رہا ہے. بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کوئی آدمی کتنی بڑی جھک مار سکتا ہے. وہ پروفیشنلز ہیں بھائی، 3rd جنریشن ہے. تب بھی میں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ وہ کل کو ہاتھ مارو. جس کا دل کرتا ہے اس ملک میں وہ فتوے بانٹنے شروع کر دیتا ہے اور رائے دینی شروع کر دیتا ہے. وہ غدار ہے یا کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہے. بند کرو یہ کام، 2020 میں زندہ ہو. بہرحال مبارک ہو اس کو، جہالت سے جان چھوٹ گئی اس کی. سینٹ کا شکریہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو. ٹھیک ہے، بس جی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی. مظہر عباس صاحب. میرا تو اب بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ فلم ریلیز ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ایک ایسے موقع پہ کورونا کے بعد کہہ رہے ہیں، سنیں تو ایک ایسے موقع پہ یہ فلم کیوں سینسر سے ہٹایا گیا ہے جب آپ سینما گھر ہی بند ہیں، تو لہٰذا اس میں مزید آپ کو 2-3 مہینے لگیں گے اگر یہ ریلیز ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ ایسی ہی ایک فلم سندھ میں بین ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اور اس پر اعتراض یہ تھا کہ اس میں جو ہے ان کے بقول یہ پولیٹیکل فیملیز کو ٹچ کیا گیا ہے. اب ہمارا صرف مذہبی معاملات میں ہی ہم ٹچی نہیں ہیں، ہم سیاسی معاملات میں بھی ٹچی ہیں. اور وہ فلم آج تک جو ہے اس پہ سے پابندی نہیں ہٹائی، اس پہ سینسرشپ آج بھی پابندی لگی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ظاہر سرمد کھوسٹ کا جتنا لاس ہو گیا، اور اس سے پہلے جو ہمارے
जो दूसरी फिल्म थी उसका जितना लॉस हो गया तो वो तो हो ही गया है, लेकिन इस तरह के इतराज़ात लाकर अनटिल अनलेस आपके पास कोई ठोस चीजें हों तब तो समझ में आती है। वरना जिस फैमिली ने फिल्म, जैसे हसन साहब कह रहे थे, उस फैमिली का रोना और ओढ़ना बिछोना इसी शोबे से है, तो वो कभी भी इस तरह की गलती नहीं। आपका पॉइंट आ गया, क्विकली मैंने क्लोज करने मुनीब का पॉइंट ले लूं। जी 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 ठीक है मुनीब जी। इसमें गुजारिश ये है कि एक तो हमारा मज़हब बहुत उसमें बड़ी डेप्थ है, और जो लोग इस तरह जहालत को आर्गुमेंट बनाकर इस तरह की फिल्म्स के ऊपर या स्क्रिप्ट्स के ऊपर एतराज़ करते हैं, हसन साहब ने ठीक कहा वो जाहिल लोग हैं, लेकिन फिर वहीं पर जहाँ लोग जाहिल हों, जहाँ पर ऐसे कल्ट्स बन जाएं, वहीं पर फिर जो मुल्क हैं या रियासतें हैं, द स्टेट शुड पुट इट्स फुट डाउन, वहाँ पर उनको रेगुलेट करना पड़ता है ऐसे जाहिलों को। मॉरल पुलिसिंग के मैं बहसीत एक पाकिस्तानी, मैं तो उसके हक़ में ही नहीं हूँ। ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर अगर फिल्म बन रही है और उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, और जिस तरह भट्टी साहब बता रहे थे, मैंने भी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जो बता रहे थे अगर अदम बर्दाश्त के ऊपर है तो क्या सो भी इट आने दें, इससे क्या खतरा हो जाएगा किसी को। जी ठीक है, मतलब आपको भी लगता है अच्छा फैसला है। हम यहाँ पर टाइम ऑफ करेंगे, आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।